अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मैं लेक्चर देने नहीं आया था, बल्कि सवाल जवाब या आपसे बातें करने आया था। क्योंकि अगर मैं कुछ सोच के आऊँ और आके तो लेक्चर देना चाहूँ तो लेक्चरों से तो आप पहले ही काफ़ी भरे बैठे हैं, और अगर मैं लेक्चर शुरू करूँगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरे साथ वो वाक़या दोबारा हो जाएगा जो कुछ साल पहले हुआ था, कि मैं आके तो किसी जगह लेक्चर दे रहा था बहुत अच्छी तैयारी करके, और एंड इन द मिडल ऑफ द लेक्चर मुझे एक छोटी सी चिट मिली और उस पर लिखा था कि पप्पू यार तंग ना कर। तो मेरा ख़्याल ये है कि थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूँ आज के टॉपिक के हवाले से, जो टैबूज़ इन एडिक्शन या टैबूज़ इन सोसाइटी, या इस हवाले से बातचीत है कि टैबूज़ क्या होते हैं, टैबू टॉपिक्स क्या होते हैं, हम उन्हें टैबू क्यों कहते हैं, कुछ टैबूज़ वाकई टैबूज़ होते हैं, कुछ को हम टैबू बना लेते हैं। तो इस हवाले से कुछ मैं बातचीत करना चाहूँगा, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा, कुछ आदतों के बारे में और इल्लतों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि किस तरह हमारी आदतें बनती हैं, किस तरह आदतें बाज़-औक़ात इल्लतों में बदल जाती हैं, तो उनको भी ठीक कैसे किया जाता है। आज सुबह जब हम सो के उठे तो हमने ब्रश किया, हम नहाए धोए, कपड़े बदले, हमें लगता है कि ये सब काम हम बहुत सोच समझ के करते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो शायद हम सोच समझ के चला रहे होते हैं, गियर सोच समझ के लगा रहे होते हैं, या हर दफ़ा एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम आदतों के तहत ज़्यादातर रोज़मर्रा काम काज करते हैं और हम सीख जाते हैं कि किस तरह कोई काम कैसे करना है, खाना पकाते हुए, गाड़ी चलाते हुए या कोई और मशीनरी चलाते हुए हम ऑटोमेटिक से होते हैं, हम ऑटो पायलट पर होते हैं। आदतें इसलिए होती हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा करें, लेकिन कई दफ़ा आदतें इल्लतों में बदल जाती हैं और हमारी ज़िंदगी मुश्किलात में घिर जाती है। बहुत सी आदतें हैं जो हम अनजाने में सीख लेते हैं, बहुत सी आदतें हमें हिस्ट्री से मिलती हैं, कुछ नज़रियाती आदतें हैं जो कल्चर से मिलती हैं, रस्म व रवाज से मिलती हैं। हम समझते हैं कि ये अच्छी हैं, हम अनजाने में उनको अपना लेते हैं, वक्ती तौर पर पता नहीं चलता, या हम सोचते हैं कि अभी अभी करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, हम चंद दिन ये करेंगे, फ़न होगा, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी में बदल जाएगा सब कुछ और हम ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें फंस के रह जाते हैं। आम तौर पर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, या आप समझ लें कि किसी भी मुआशरे में, वेस्ट में, अमेरिका में, अगर हम कुछ नहीं करते ख़ास तौर पर, या हमारे वालिदैन कुछ नहीं करते, कुछ डिज़ाइन नहीं करते हमारे लिए, या टीचर्स हम पे कोई ख़ास मेहरबानी नहीं करते, तो हम अनजाने में बहुत कुछ ऐसे ही सीख लेते हैं जिन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं, और फिर हम तंग होते हैं बाद में। हमें दिल चाहता है कि ऐसा ना करें, फिर हम वैसा ही करते हैं, हमारी मर्ज़ी हम पर ही नहीं चलती। फिर जब हमारी मर्ज़ी हम पर नहीं चलती तो हम दूसरों पर मर्ज़ी बहुत चलाना चाहते हैं, फिर हम दूसरों पे शाउट करते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। जब हम अपने आप को ही नहीं बदल सकते तो फिर दूसरों को बदलना एक झगड़ा ही बन जाता है। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। टैबू टॉपिक्स क्या हैं, क्या हमारी कुछ आदतें होती हैं, क्या हम उनसे तंग होते हैं, क्या हम बदलना चाहते हैं, क्या कुछ हमारी नज़रियाती आदतें भी होती हैं, क्या कुछ सोचें होती हैं जो हम जानते हैं कि ठीक नहीं है, पर हम अपने आप को पाबंद समझते हैं कि उन्हीं सोचों के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं चाहूँगा कि स्ट्रेट वे हम सवाल जवाब की तरफ चले जाएं, आप बात करें फिर मैं बात करूँ, ताकि आपको पता चले कि जो आप जानना चाहते हैं वो आपको सुनने को मिल रहा है, और मुझे भी पता हो कि आप जानना क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली एक तजर्बा हुआ कि बाज़ औक़ात हम सबको नहीं पता होता कि हम क्या जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है। मेरे एक क्लाइंट थे जो मुझसे बात कर रहे थे, जिनका मसला ये है कि वो फेसबुक पे एक लड़की से मोहब्बत कर बैठे और उनकी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़की, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी लड़की है, इंडिया में रहती है और हिंदू है, और उनकी वालदा को ये बिल्कुल पसंद नहीं, और वालदा, बेटा और पुरवा इनके दरमियान आपस में बहुत फसाद है।
اور صاحب نے ماں سے بھی جھگڑا کر لیا ہے، خاتون سے بھی جھگڑا کر لیا ہے، ان کی کچھ ایڈکشن کے مسائل بھی ہیں، اور وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے حالات میرے ساتھ بہت خراب ہیں، میرے حالات میری ماں کے ساتھ بہت خراب ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے حالات پوروا کے ساتھ بھی بہت خراب ہیں۔ ساری رام کہانی ان کی سن کے، بپتا سن کے، تو میں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہاں سے شروع کریں، کہ آپ کا بہت برا حال ہے، اس لڑکی کا بہت برا حال ہے، اور میری ماں کا بہت برا حال ہے، تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ تو آپ کے خیال میں ان کا جواب کیا ہوگا کہ کہاں سے شروع کریں مسئلے کو حل کرنا؟ جی، اپنے آپ سے۔ تو مجھے حیرت ہوئی جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کہاں سے شروع کریں، تو کہتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ ود مائی ڈاگ، میرا کتا بیمار ہے تو اس سے شروع کرتے۔ اینڈ ہی واز سیریس۔ سڈنلی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس گھر میں ایک کتا بھی ہے جو ایک اہم فیملی ممبر کی طرح ہے، اور وہ بیمار ہے، اور وہ کل وامٹنگ کر رہا تھا، تو وہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں وہ مصیبت ہے، ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہم وہ کر نہیں پا رہے، اور پھر ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا اب تم کیا چاہتے ہو، تو اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اور ایسا میرے ساتھ روزمرہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک کاؤنسلر ہوں، میرے پاس لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں، جب وہ لمبی کہانی سناتے ہیں، پورے جذبے سے سناتے ہیں، تو آخر میں پوچھتا ہوں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی ایک بات انہیں پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو گول کا پتہ نہ ہو، ٹارگٹ کا پتہ نہ ہو، اگر کسی کو منزل کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ So let's start with the questions. Sir, how prevalent drug addiction is in young females? کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ میل are mostly the victims of drug addictions، لیکن لڑکیاں، ینگ لڑکیاں کتنی اس میں انوالو ہو جاتی ہیں؟ پلس ڈو یو تھنک سگریٹ should also be considered as a drug addiction at the same time, and how much it is affecting person's life at the same time? آپ کے بعد کے سوال کا جواب میں پہلے دینا چاہوں گا کہ سگریٹ ایک ایڈکشن ہے، ریئل ڈرگ ہے سگریٹ کے اندر۔ ویسے تو سگریٹ میں 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن جس کے لیے لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ نکوٹین ہے، اور یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی طرح کام کرتی ہے، کوئک ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ، دی اونلی کوئک ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ۔ اور لوگ ایسے شروع میں اس کو اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ کے لیے نہیں پیتے، ذرا پرسنالٹی بنانے کے لیے پیتے ہیں۔ ذرا لگتا ہے میں جوان ہو گیا ہوں، تب سگریٹ پیے بغیر جوان نہیں ہوتا۔ تو سگریٹ پینا جب شروع کرتے ہیں تو بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے تو ایک دم ایک بز ملتا ہے، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں پئیں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں بعد میں کب۔ اور پھر دوسرے لوگ جب سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست آفر کرتا ہے تو وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اٹ از دا موسٹ ریزسٹنٹ کائنڈ آف ایڈکشن۔ یہ دنیا میں سگریٹ چھوڑنا ہیروئن چھوڑنے سے مشکل ہے، یہ شراب چھوڑنے سے بھی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یونیورسٹیز میں شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ڈرگس کی کیا صورتحال ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ لڑکے زیادہ تر ڈرگس کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ تر ڈرگس کرتے ہیں، لیکن لڑکے کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی وجہ سے ڈرگس کرتے ہیں۔ سو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے قریب رہنے سے ایک دوسرے کی چاہتیں بھی جنم لیتی ہیں، افیئرز بھی ہوتے ہیں، پھر بریک اپس ہوتے ہیں، اور جب بریک اپس ہوتے ہیں تو پھر ڈرگس کی فضا بنتی ہے، ڈرگس تو پھر بنتی ہے، رونا دھونا، آہیں بھرنا، اور اس کے بعد ڈرگس کا استعمال کرنا، کیونکہ ہمارے برین میں ڈرگس سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں کسی انسان کی محبت کا۔ یہ لو ایڈکشن جسے ہم محبت کہتے ہیں، یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈرگس بھی ہوتی ہیں، الکوہل بھی ہوتی ہے، اور پھر مشکلات ہوتی ہیں، کبھی بریک اپ ہوتے ہیں، پھر کبھی ری یونین ہوتی ہے، کبھی ریکنسیلیشن ہوتی ہے، پھر کبھی بریک اپ ہوتا ہے، بیچ بیچ میں ڈرگز آتی ہیں، پھر ڈرگز جاتی نہیں، تو یہ ٹرائنگل سی بن جاتی ہے، ڈرگز، لو افیئرز،
ब्रेकअप, फिर ड्रग्स, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और फिर ड्रग्स बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ड्रग्स का सब्स्टिट्यूट लव एडिक्शन नहीं है। लव एडिक्शन का सब्स्टिट्यूट ड्रग्स बन जाती हैं। वो क्या कहते हैं, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए है। तो ना ड्रग्स छोड़ी जाती हैं फिर बग़ैर मदद के, और ना मोहब्बत छोड़ी जाती है जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, आप मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि मोहब्बत वो होती है असल में जो एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजारते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरिट पर होती है, उसे हम मोहब्बत कहते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे अरसे तक रहते हैं और एक दूसरे के लिए मुस्बत साबित होते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, एक दूसरे की तकमील में मदद करते हैं, तो उससे जो मोहब्बत पैदा होती है उसे मोहब्बत कहते हैं। जो एक ही नज़र में हो जाती है, जो केमिस्ट्री मिलने से हो जाती है, जो वक्ती तौर पर एक दूसरे की सेल्फ़ इस्टीम को सहारा देने के लिए होती है, जो शेम से निकालने के लिए होती है कि हाँ हमें भी कोई मोहब्बत करता है, तो वो मोहब्बत नहीं होती, वो उसे हम लव एडिक्शन कहते हैं। सो लव एडिक्शन, ड्रग्स, ब्रेकअप, ये यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा में अक्सर देखने में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कम होता है, दूसरी यूनिवर्सिटियों में ऐसा ज़्यादा होता है। जी सर, आपने बोला कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, दे डोंट नो कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, उनका कोई गोल सेट नहीं होता, तो हाउ यू हेल्प देम टू सेट अ गोल, हाउ यू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई व्हाट दे एक्चुअली नीड इन देयर लाइफ? देखिए, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो यूजुअली उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। उन्हें ये पता होता है कि क्या चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है, क्या चीज़ उन्हें तकलीफ़ दे रही है, किस चीज़ से वो अपसेट हैं। वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब मैं ये सवाल करता हूँ कि नाउ व्हाट डू यू वांट, तो वो थोड़ा सा हवनक से होकर देखने लगते हैं कि मैंने कोई बहुत ही मुश्किल, कोई सतह मुर्तफ़ा पहाड़ी इलाके के बारे में पूछ लिया है या क्या मैंने पूछ लिया है, बहुत मुश्किल सा। तो मैंने कहा जी हाँ कैसे, तो इस तरह वो देखने लगते हैं मेरी तरफ। फिर मैं उनकी मुश्किल आसान करने के लिए यूँ कहता हूँ कि अच्छा चलें, अगर आपके पास अलादीन का चिराग हो तो आप अगर उसे 3 दफ़ा रगड़ के ये कह सकें कि ये आपकी 3 ख्वाहिशें हैं जो पूरी कर दी जाएँ, तो वो क्या होंगी। और फिर वो कुछ वेग सी ख्वाहिशें बताते हैं, मसलन मियाँ बीवी का झगड़ा है, या बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा, कॉलेज के अंदर जाके लेक्चर्स नहीं अटेंड करता, ग्रेड्स गिर रहे हैं, ड्रग्स में है, चरस पीता है, सब कुछ करते हैं। तो मैं पूछता हूँ नाउ व्हाट डू यू वांट, तो कहते हैं कि जी अगर हम सब फैमिली कनाडा सेटल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो अभी 1.5 घंटे से आप सब तफसील बता रहे थे कि किस तरह आपके घर में फसाद है कि आपका बेटा जो टीनेजर है वो यूनिवर्सिटी जाता है लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करता, वो सिगरेट पीता है, वो चरस पीता है, वो शाम को घर से निकल जाता है, रात गए वापस आता है, और आप पूछें तो लड़ाई करता है, और आप पूछें तो झगड़ा करता है। तो फिर अब आप ये बीच में कनाडा कहाँ से आ गया। तो फिर हम उन्हें बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कहते हैं, कुछ इशारे देते हैं, कुछ उनकी मदद करते हैं इस मामले में कि क्या आपके मसाइल हैं और ये इसमें हल तलब चीज़ें कौन सी हैं, और उनके अंदर प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तरजीहात क्या हैं। तो ये गोल्स आपके जो 2-3 गोल्स हैं जो कि एक ही मिशन के अंदर रिलेटेड होने चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए, उनमें कोई अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो फिर वो बताने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट करने लगते हैं, और फिर हमने बताते हैं कि अच्छा ये 3 गोल हैं, तो इसमें से वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल कौन सा है। तो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल डिस्कवर करते हैं। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल वो होता है जो उस दिन या उन दिनों में या उस मौके पर आपकी ज़िंदगी में बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाता है। अचानक वो बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, और अगर वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर बाकी हम जो भी हासिल करें वो बेकार है।
دیکھیں اگر فرض کریں یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایڈکشن کا سامنا ہے، ہیروئن ایڈکشن کا سامنا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، اور وہ پی ایچ ڈی کتنے بھی اعلیٰ درجے میں کر لے یا جو بھی کوالیفیکیشن وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ جتنے بھی اعلیٰ درجے میں حاصل کر لے، لیکن اگر اس کی ایڈکشن نہیں چھوٹے گی تو اس کی پی ایچ ڈی کسی کام کی نہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول وہ ہوتا ہے کہ جو اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو پھر ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں وہ سب بیکار جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں اگر ٹیررزم ختم نہیں ہوتا تو بے پناہ ترقی کرنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ملک سے تیل نکل آئے تو ہمیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ریزرو ذخائر 100 بلین ڈالرز ہو جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ملک میں ڈیموکریسی بہت اسٹیبلش ہو جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ابھر کے سامنے آتا رہتا ہے۔ جیسے آپ سوچیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ایئرپورٹوں سے جہاز ٹیک آف کر رہے ہوں گے اور ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن لاہور ایئرپورٹ ہوگی، اسی وقت نیو یارک سے ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، ایک یو کے سے کر رہا ہے، ایک تھائی لینڈ سے کر رہا ہے، ایک دہلی انڈیا سے کر رہا ہے، ایک اسلام آباد سے کر رہا ہے، اور ایک گجرانوالے سے گزر رہا ہے، لاہور کی طرف آ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ جہاز ٹریفک کنٹرولر کی نظر میں کون سا ہے؟ جس نے اس جہاز کو لینڈنگ کرانی ہے، ٹریفک کنٹرول آفس میں بیٹھے ہوئے اس کی بیوی سڈنلی فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کی پکانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی بات نہیں سن سکتا۔ ایک اس کا سبارڈینیٹ کمرے میں آتا ہے تو کہتے ہیں جی 2 گھنٹے کی شارٹ لیو چاہیے، تو وہ اس کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اگر اس نے اس جہاز کو ٹھیک طرح سے سیفلی لینڈ نہیں کرایا تو پھر چاہے اس کی کارکردگی اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا سبارڈینیٹ کے ساتھ بات چیت کرنے میں کتنی بھی اچھی ہو، چاہے وہ کتنا بھی نیک نام ہو، چاہے وہ کتنا بھی اسٹیبلش زن مرید ہو، اگر اس نے جہاز صحیح طریقے سے لینڈ نہیں کرایا تو اس کی شامت آ جائے گی اور اس کی کارکردگی پھر کسی کام کی نہیں۔ سو ہماری زندگی میں ہر وقت، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال، ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ایک گول، وائڈلی امپورٹنٹ گول بن کے، ایک بہت ایسا گول بن کے کہ اگر اسے حاصل نہیں کیا تو بس باقی ہم جو بھی کچھ کر لیں گے وہ سب بیکار جائے گا۔ سو جب بھی کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں مشورے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اس لیے باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، وہ اس لیے باہر پڑھنا جانا چاہتے ہیں کہ ان سے یہاں پڑھا نہیں جاتا، وہ اس لیے باہر جانا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایڈکشن ہے جو ان کا خیال ہے کہ باہر جانے سے چھوٹ جائے گی۔ تو یہ سب خام خیالی سے نکالنے کے لیے ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وائڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے۔ اگر آپ ایسے گول کا ذکر کریں کہ جو اگر اچیو نہیں کیا تو باقی دنیا میں ہم جتنے بھی گولڈ میڈل لے لیں وہ سب بیکار ہیں، تو ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے جو ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، آپ دوسروں کی زندگی میں یا دوسروں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے آپ کی اپنی لائف کتنا افیکٹ ہوتی ہے؟ اچھا یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے اسی ازمپشن کے تحت میرے خیال میں سوال کیا کہ ان کی اپنی زندگی بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کاؤنسلر ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کو تو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دوسرے کے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کو کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو وہ اچھی اچھی باتیں آپ خود بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایک منہ سے نکلتی ہیں باتیں تو فضا سے گھوم کے آپ کے 2 کانوں میں سے واپس آپ کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور روزمرہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کوئی خوشی کی داستانیں تو وہ سناتے نہیں، وہ ہمیشہ کوئی اپنی زندگی میں تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بادریشن ہو رہی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، کوئی فیملی ممبر ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے۔ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے رونق لگانے کے لیے ایک فیملی ممبر تو دیا ہی ہوتا ہے،
تو یہ ایک متھ ہے. اب جیسے سمجھا جائے کہ اگر کوئی کاؤنسلر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے تو وہ روزمرہ لوگوں کی یہ تکلیف دہ باتیں سن کے بہت دکھی ہو رہا ہوگا اور وہ آنسو بہا رہا ہوگا اور اس کو بہت بے چینی ہوتی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے, وہ امیون ہو جاتے ہیں, یہ باتیں وہ ایسے سنتے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور پھر جو کچھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, وہ خود اپنی زندگی میں بھی ان کو بڑی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کاؤنسلرز وہ حلوائی ہوتے ہیں جو اپنی مٹھائی کھا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. سو اس حوالے سے آج کی دنیا میں کاؤنسلرز اپنی سیلف کیئر کا پہلے اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ خالی برتن سے آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے اور آپ کو اپنی نیند کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اپنے کھانے پینے کا, ایکسرسائز کا, اور پھر آپ کو اپنے ریلیشن شپ جو آپ کی اپنی زندگی میں ہیں ان کو بہترین بنانا پڑتا ہے. تو وہ سیلف کیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا کے دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنی مشکلات کو بھی شیئر کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود کتنے ولنریبل ہیں, کیونکہ سائیکالوجسٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے. اگر وہ پریٹینڈ کریں کہ وہ پرفیکٹ ہے تو وہ تکلیف میں ہو جائیں گے. کاؤنسلرز پرفیکٹ نہیں ہوتے, ان میں اپنی دشواریاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی دشواریاں ہوتی ہیں. پرسوں رات میں آدھی رات کو دیکھا تو سائڈ ٹیبل پہ پانی نہیں تھا. میں اٹھ کے نیچے کی منزل میں آیا, میں نے فریج کو لی اور پانی کی بوٹل نکالنے کی بجائے مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک برفی نکال لی. تو یہ چھوٹی موٹی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پھر اس کو واپس رکھا, پھر پانی کی بوٹل نکالی, پانی پیا اور واپس آ گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نوئنسز ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں کہ ہر وقت ہم انسانوں کے اندر ایک مکالمہ چلتا رہتا ہے. ایک ہم خود ہوتے ہیں جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے, جن کا کوئی نام ہوتا ہے اور وہ نام اور ان کے نین نقش مل کے ایک آئیڈینٹی پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ اپنے دوست احباب کو یا فیملی ممبرز کو یا سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا نام پتہ چلتا ہے, آپ کو ان کی پہچان ہوتی ہے. پھر آپ کے اندر ایک ضدی سا بچہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی جو فرمائشی پروگرام ہے وہ پورا کیا جائے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھلونوں کی دکان میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ بھی لینا ہے, میں نے یہ بھی لینا ہے, اور ماں کو تنگ کرتا ہے, ماں کا پلو پکڑ کے کھینچتا رہتا ہے. تو یہ چھوٹا بچہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ خریدنے گئے ہیں تو بہت کچھ فالتو خرید کے لے آتے ہیں. ہمارا خواہ دل چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ لے لیں. اپنے کریڈٹ کارڈ کو برڈن کرتے رہتے ہیں, اپنے اوپر ادھار چڑھاتے رہتے ہیں, مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ضدی بچہ ہوتا ہے. اور ایک ہمارے اندر سمجھدار وائزر ایڈوکیٹ بھی ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سیانہ بھی ہوتا ہے جو اندر سے بتاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہیں مشکل پیش آئے گی, یہ تم بعد میں تنگ ہو گئی, ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. تو جو سیانہ ہوتا ہے یہ ہمیں تھوڑا بہت گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اپنا سیانہ ہم نے کتنا سیانہ بنایا ہے وہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سیانے کے مقابلے میں وہ ضدی بچہ ہوتا ہے جسے ہم ایانہ کہہ سکتے ہیں. ایانہ سمجھتے ہیں آپ پنجابی میں؟ سیانے کا اپوزٹ ہوتا ہے ایانہ. تو ایک ایانہ ہوتا ہے, ایک سیانہ ہوتا ہے, اور ایک ہم ہوتے ہیں جو کہ سزا اور جزا کے حقدار سمجھے جاتے ہیں. یعنی ہمارے اندر شرارت کوئی اور کرتا ہے, سزا ہمیں ملتی ہے. یا ہم کچھ بھی کریں تو اس کی جو نفع نقصان ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یعنی جس کا کوئی نام ہوتا ہے, جس کی کوئی پہچان ہوتی ہے, جو دنیا کے ساتھ بات کرتا ہے, تو دنیا اس کو سزا اور جزا دیتی ہے, اور پھر آخرت میں بھی اسے ہی سزا اور جزا ملے گی. لیکن ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اندر وائزر ایڈوکیٹ کو تگڑا بنا کے رکھیں اور آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رکھیں. اور ہمارے اندر وہ جو ضدی بچہ ہے یا ایانہ ہے جو شرارتی ہے, جسے ہر وقت کچھ نہ کچھ خواہشیں, جو فن چاہتا ہے, فن کرنا چاہتا ہے, فن آفٹر فن آفٹر فن. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, آپ کبھی کھانا کھانے کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آئس کریم کھانی ہے, تو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گلوریا جینز چلتے ہو.
وہاں سے فارغ ہوتے ہیں کہ چلو اب ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، چلو یوں کرتے ہیں. تو یہ جو فن آفٹر فن ہے، یہ جو اچانک رات کو 2 بجے ہم کہتے ہیں کہ پزا آرڈر کریں گے، ایک کے ساتھ ایک فری ہوگا، پھر باقی سب گھر والوں کو سوتے میں سے جگا جگا کے کہہ رہے ہوتے کہ کھاؤ، پھر ملازموں کو جگا کے کہتے ہیں اب کھاؤ، کہتے ہیں ہمیں بھوکی نہیں. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ساری ہیں، اس سے ہمارے لیے تھوڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سو ہم پہلے ہی اگر اپنے اندر وائزر ایڈوکیٹ کو اسٹرانگ بنا کے رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، یعنی نیند کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہر 4 گھنٹے بعد ضرور کچھ کھائیں، کیونکہ ہمارے جسم میں جو کھانا جاتا ہے 4 گھنٹے کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ یا تو چربی کی شکل میں سٹور ہو جاتا ہے یا کنزیوم ہو جاتا ہے. دوسری صورت میں جب ہمیں 4 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے کو نہ ملے تو پھر لیور سے سٹور شوگر خون میں آتی ہے، جس سے کہ انرجی خام خواہ ضائع ہوتی ہے اور ہم ایگزاسٹ ہوتے ہیں. لہٰذا 4 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کھا لینا، جیسے کہ اگر ایک سیب کھاتے ہیں، ایک پاؤ دودھ پی لیتے ہیں، ایک سلائس ڈبل روٹی کا کھا لیتے ہیں، تو وہ ایک کھانا ہے. اس کے علاوہ ریلیشن شپس کو بچا کے رکھنا، خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپس کو اچھا رکھنا، کیونکہ یہ دنیا کا آسان ترین رشتہ ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں تو وہ اندازہ کر لے کہ آگے جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کیسے ہوں گی. کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے بنا کے رکھنا کافی آسان ہے، وہ آپ کو ہر روز معاف کر سکتے ہیں، ہر روز کلین سلیٹ دے سکتے ہیں. دوسرے لوگ شاید ایسے نہ کریں، دوسرے لوگ شاید گرج رکھیں، دوسرے لوگ شاید نقصان پہنچائیں، اور ماں باپ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو ماں باپ کو ہمیشہ اپنی بیک پہ رکھنا، اپنی سپورٹ پہ رکھنا. ماں باپ کہیں بات کریں تو آپ کی سپورٹ میں بات کریں، اور انکانشیسلی سلپ آف ٹنگ سے وہ آپ کے بارے میں کہیں منفی خیالات کا اظہار نہ کریں. ہماری آرگنائزیشن میں جب ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو آخری اپروول ملتا ہے ان کے ماں باپ سے. ہم ان کے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ لڑکا کیسا ہے، رکھ لیں اس کو ملازمت میں یا نہیں. اور وہ کبھی سامان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ کھل کے نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتے دیکھ لیں، سوچ لیں. تو ہم کہتے نہیں، سوچنا دیکھنا کر لیا، اب آپ سے پوچھنا ہے. اور ہمیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کامیاب امپلائی ہے یا نہیں ہے. سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سچ بھی بولنا چاہتے ہیں اور سچ نہیں بھی بولنا چاہتے. ماں باپ سے بنا کے رکھنا ایک بہت اچھی بات ہے. تو بیچ بیچ میں اس طرح کی نصیحتیں میں کرتا رہوں گا جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. اور جیسے کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، کاکا پڑھیا کر، پڑھیں گا تو چنگا رہیں گا، نہیں تو رل جائیں گا، جدوں تک رسی زندہ ہوں. ابھی چل رہی ہے تقریر جو 50 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے، جب تک ہم زندہ ہیں تم موج کر رہے ہو، تم رولو گے سڑکوں پہ، تم پریشان ہو گے، تم یہ فلانا. تو اس طرح کی باتیں بتائیے ابھی چل رہی؟ جی چلو بہت اچھی. ہم پولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقبل میں پولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینیشن کرتے، یا ٹی بی یا ادر ڈس آرڈر یا ڈیزیز جو ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ویکسینیشن یا مختلف میڈیسن یوز کرتے کہ مستقبل میں ایسے ایشو نہیں آ سکے. تو کیا ہم مینٹل ہیلتھ ایشو کو مستقل کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے جو یوتھ آ رہا ہے اس میں ایسے کوئی ایشو نہ آئے جو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو؟ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں نے شاید ہی کسی کو ورڈ ہوتے دیکھا ہو. فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ کوئی تردد نہیں کرتے یا سوچ بچار نہیں کرتے، اور جب تک کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ہمارا ایک میڈیکل ہاسپٹل بھی ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے نام سے، اور وہاں جب لوگ آتے ہیں تو وہ عموماً ان کو ڈائبٹیز ہوئے کافی سال ہو چکے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار کوئی صاحب آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے ڈائبٹیز بھی نہیں ہے، میری صحت اچھی ہے، لیکن میرے ماں باپ کو ڈائبٹیز تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے، تو آپ بتائیے میں کیا کروں. تو ایسے نادر روزگار لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کسی چیز کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آہستہ آہستہ آگاہی بڑھ رہی ہے کہ اسے چانس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر چانس پہ چھوڑیں گے تو یہ انویریبلی خراب ہو جائے گی. آپ یوں سمجھیں کہ زیادہ تر لوگ
جن کے ساتھ ہم سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹربڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈسٹربنس ریفلیکٹ ہوتی ہے ہمارے اور ان کے آپس میں انٹریکشن سے. ہماری جو ٹالرنس نہیں ہوتی، جو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ اصل میں مینٹل ہیلتھ کا معاملہ ہے. کوئی 10 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ بطور خاص اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تو میرا خیال تھا کہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس سے جتنا فائدہ متوقع ہوتا ہے فائدہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے بہت کم ہیں. ہماری زندگی میں جو لا آف ہارویسٹ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس میں ہم بیج بوتے ہیں تو پھل بہت زیادہ آتا ہے. اسی طریقے سے جب میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی صحت کے لیے کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہیں، ایکسرسائز کرنی شروع کی، کھانے پینے کے بارے میں کتنی کیلریز کتنی مجھے چاہیے، کتنی میں برن کرتا ہوں، یہ ساری چیزوں پہ جب میں نے غور شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جتنا فائدہ میں سوچ رہا تھا فائدہ تو اس سے بہت زیادہ ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اگر میں کام کرنا شروع کروں، جیسے کہ میموری پر، موڈ اور مزاج پر، اور اپنے خیالات پر، اور اپنی انوائرمنٹ پر، اور اس سے میرا جو رشتہ بنتا ہے اس کے ساتھ، تو میں نے بیڑا اٹھایا کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کروں گا. اور پہلے دن ہی میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے. کہنے لگی کیوں، کیا ہو گیا آپ کی مینٹل ہیلتھ کو؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ کچھ ہو گیا ہے تو مجھے توجہ دینی چاہیے. میں نے کہا نہیں ہوا کچھ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. اس چیز کے بارے میں پہلے سے سوچ بچار کرنا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنے موڈ اور مزاج پہ کام کرنا شروع کیا تاکہ میرا موڈ خراب نہ ہو. تو میں نے دیکھا کہ 2 سال کام کرنے کے بعد مجھے کافی افاقہ ہے. تو بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر کام کرنے سے کچھ جیسے پولیو کے قطرے، اسی طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کے لیے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر ہیں ڈائبٹیز کے لیے اور امراض قلب کے لیے، جس سے کہ آپ کو ڈائبٹیز اور امراض قلب پھر نہیں ہوتے. یعنی جتنی پرائمری کرونک النیسز ہیں جن میں اسکیزوفرینیا بھی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، اور ذیابیطس اور امراض قلب بھی ہیں، ان کے لیے پریونٹیو لیول پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے. وہ ہر بیماری کے لیے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے. ان تمام بیماریوں کے لیے ایک کلیکٹیو کام ہے جو ان تمام بیماریوں سے بچاؤ دیتا ہے. جیسے اگر آپ ایبٹ آباد جانا چاہتے ہوں یا پشاور جانا چاہتے ہوں یا مری یا آزاد کشمیر جانا چاہتے ہوں تو اسلام آباد تک آپ کا رستہ ایک ہی ہوتا ہے. زندگی میں ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے ایڈکشن ہو سکتی ہے، ہماری فیملی میں کسی کو خطرناک بیماری ہو سکتی ہے جیسے کہ کینسر یا دل کی بیماری، اور ہماری زندگی میں ہمیں جاب سے فارغ کیا جا سکتا ہے، کاروباری نقصان ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں حقیقی زندگی میں ہونے والی ہیں. ڈیورس ہو سکتی ہے، ڈیورس ریٹ کافی اونچا جا رہا ہے. تو اگر فرض کریں ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ہمارا موبائل چھین کے بھی نہیں جاتا، ہمیں کوئی مالی پریشانی بھی نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار بھی تباہ نہیں ہوتا، ہمیں ایڈکشن بھی نہیں ہوتی، اینڈ اف وی لیو لانگ انف، تو ہمیں بڑھاپا تو آئے گا جو بذات خود پھر ایک مصیبت ہے. اور اس سے کوپ کرنا، جب چہرے پہ جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، جب انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو تیاری ہے یہ بیماریوں کے بارے میں، ذہنی صحت کے بارے میں، اور بڑھاپے کے بارے میں، اور بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی کیا دن تھے جب یہ چیز تھی اور اب وہ چیز نہیں رہی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ڈائبٹیز کے ہاسپٹل میں، کہتے ہیں میں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کیوں ڈائبٹیز ہوئی. تو یہ جو سوال مینٹل ہیلتھ کا ہے یہ اہم سوال ہے جو ہم سب کو اپنے دل میں ضرور سوچنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو انگزائٹی،
شیزوفرینیا ہوتا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ہمیں بھی ہونے کا امکان تو ہے. تو اگر پہلے سے کچھ اس کے لیے پلاننگ کر لی جائے. دیکھیں روزانہ کوئی 10 لاکھ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور سیف لینڈنگ کرتے ہیں, پھر بھی سب مسافر سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. تو حادثہ تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے, لیکن سیٹ بیلٹ تو ہم روز باندھ سکتے ہیں. سو آپ میں سے کون ہے جو یہ سوچے گا کہ اپنی ذہنی صحت کو کویشچن کرے اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کوشش کریں؟ ریز یور ہینڈس. اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سوال اپنی ذہنی صحت کے اوپر خود سے اٹھا لیں, اور اگر دل بڑا کریں تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی آج آپ کے پاس ایک انوکھا مریض آیا ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ میں کیا ایسا کروں کہ مجھے کچھ بھی نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب بھی حیران ہوں گے اور آپ کی یقیناً اچھی مدد کر سکیں گے. So considering our culture, considering the stereotypes of mindset, so how much to what extent do you recommend a female psychologist treating male drug addicts? پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ میل یا فیمیل نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ یہ خیال ذہن سے نکل جاتا ہے, جینڈر کا اس میں باعث نہیں ہوتا. دوسرا سوال بیچ میں ہی آپ کا یہ ہے کہ ایک فیمیل سائیکالوجسٹ کو مشکلات پیش آتی ہوں گی ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو ابھی تک جو میری آبزرویشن ہے وہ مشکلات والی بات نہیں ہے, بلکہ کچھ آسانیاں پیش آتی ہیں, کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ زیادہ ریپور آسانی سے بنا لیتے ہیں فیمیل سائیکالوجسٹ کے ساتھ. سبھی لوگ خواتین کے ساتھ بات کرنا زیادہ وہ دھن بھاگ سمجھتے ہیں کہ خواتین سے بات کرنے کا موقع ملا. کبھی آپ کی گاڑی سڑک پہ پنکچر ہو جائے, بہت لوگ مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو میری گاڑی پنکچر ہو تو کبھی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اچھا, ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں اس بات کا بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت سے دوسروں میں تبدیلیاں لے آئیں گی. زیادہ تر لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا لڑکا چنیں گی اپنی زندگی میں پارٹنر بنانے کے لیے جس میں کوئی صفت نہ ہو. زیادہ تر خواتین آڈ بوائز کو چنتی ہیں جن کی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں, جن کے ماں باپ ان کو لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں, جن کو ساری دنیا برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے. اوٹ پٹانگ قسم کے لوگوں پر ان کی توجہ بہت بہت مہربانی ادھر ہوتی ہے. اور اگر ان سے پوچھیں تو کہتے نہیں میری محبت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم, ان کا یہ خیال ہوتا ہے, اور بعد میں ان کو بڑا شدید جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وہ ان کی دال نہیں گلتی, اور دال جب ایک دفعہ نہیں گلتی تو پھر وہ نہیں گلتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ لڑکی ہونے کے ناطے یہ سوچنا کہ کسی لڑکے میں جو بھی خامیاں ہوں گی وہ اپنی محبت سے دور کر لیں گی, تو اس وہم میں اس وسوسے میں نہ رہیں. جتنی جلدی نکل آئیں تو اچھا ہے. لیکن بطور فیمیل سائیکالوجسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو. لیکن اتفاق کی بات بتاؤں کہ ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, وہ لڑکیوں کے لیے بڑے رسپیکٹفل ہوتے ہیں. وہ کریزی صرف اپنے ڈرگ سیکنگ بیہیویئر کے لیے ہوتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن نارملی معاشرے میں وہ دوسروں سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں, جہاں ان کے ڈرگ سیکنگ بیہیویئر کو کوئی کویشچن نہ کرے یا رکاوٹ نہ ڈالے, تو ان کا اخلاق نارملی بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ان کے نشے کی راہ میں رکاوٹ ڈالے تو وہ چومکھی لڑائی بھی لڑ سکتے ہیں. پھر وہ ماں باپ سے بھی لڑیں گے, پھر وہ سماج سے بھی لڑیں گے, پھر وہ اپنے نشے کو یقینی بنائیں گے. جو ایڈکشنز ہوتی ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو نظر آتی ہیں جیسے کہ الکوہل یا ڈرگس یا اوور ایٹنگ, یہ گیمبلنگ, یہ ایڈکشنز ہیں جو کہ نظر آتی ہیں. ان کو ہم میکرو ایڈکشنز کہتے ہیں. کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی اور دماغ کے نہانوں میں چھپی ہوتی ہیں, جنہیں ہم مائکرو ایڈکشنز کہتے ہیں. جیسے رنج کرنا, جیسے وہم وسوسوں میں رہنا, جیسے مشکل سچویشنز کو اوائڈ کرنا, یا کوئک فکس کے بارے میں سوچتے رہنا, یا غصے کو بطور ٹول استعمال کرنا زندگی میں معاملات چلانے کے لیے, یا
اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہنا اور اپنے آپ کو کمتر گردانتے رہنا یا برتر گردانتے رہنا. تو یہ ساری مائکرو ایڈکشنز یہ ہم سب میں ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایڈکشنز ہیں جو انہی مائکرو ایڈکشن سے آؤٹ گرو کرتی ہیں, جو دوسروں کو نظر آتی ہیں, جن میں اب اسکرین ایڈکشن سب سے زیادہ کامن ایڈکشن ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں لوگ اسمارٹ فون سے چپکے ہوئے ہیں اور کھوئے ہوئے ہیں. آپ جا کے سر پہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بندہ بیچ میں سے نکل نہیں رہا اس میں سے. یہ اسمارٹ فون ایڈکشن بھی آج کے زمانے کی بہت ایڈکشن ہے. یہ فیسیلیٹی ہمیں حاصل نہیں تھی کہ لیکچرز کے دوران ہم نیچے ہاتھ رکھ کے تو اپنا سیل فون پہ لگے رہیں اور ٹیچر کی بات نہ سنیں. ہمیں بور ہونا پڑتا تھا اس کے نتیجے میں جب ہم ٹیچر کی بات نہیں سنتے. تو آج کل بہت آسانی سے لوگ باس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیچے سے ایسے ایسے کر جاتے ہیں اور انہیں دیکھنا بھی نہیں پڑتا اسکرین کو. وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھے بغیر بہت اچھی ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ بغیر وجہ کے کبھی آپ اپنے سیل فون کو کھول کے نہ دیکھیں. وجہ کے ساتھ کھولیں, ہر 1 منٹ کے بعد دیکھنا کہ کوئی آیا تو نہیں. تو یہ ایڈکشن کی نشانی ہے. سو اعتدال جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ ہے اس کے 2 حصے ہیں, اور ایک ہیومن برین ہے جو ہمارے ناک کے لیول سے اوپر دماغ ہے, اسے ہیومن برین کہتے ہیں, جو کہ دوسرے جانداروں میں نہیں پایا جاتا, صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے, جس کی مدد سے انسان سوچتے ہیں اور اپنی سوچوں کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں, اور انسان دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں اور اپنے لیے سولوشنز ڈھونڈتے ہیں, کریٹیو آئیڈیاز لاتے ہیں, نئی باتیں سوچتے ہیں. اور ایک ناک سے نیچے برین کا حصہ ہوتا ہے, ناک کے لیول سے نیچے, اور یہ جو نیچے ہوتا ہے یہ اینیمل برینز کا مجموعہ ہوتا ہے, کمپلیکس آف اینیمل برینز کہہ سکتے ہیں. چھپکلی کا دماغ بھی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, مویشیوں کا بھی, پرندوں کا بھی, درندوں کا بھی. اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں پرندوں اور درندوں جیسی. دونوں دماغوں کے درمیان ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, یعنی ہیومن برین اور اینیمل برین کے درمیان سینڈوچ ہوا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اور یہ سافٹ ویئر تیار کرتا ہے ہیومن برین کے لیے اور میل ویئر تیار کرتا ہے اینیمل برین کے لیے. آپ سافٹ ویئر اور میل ویئر کے فرق کو تو سمجھتے ہیں. سافٹ ویئر جو کہ کارآمد پروگرامز ہوتے ہیں کمپیوٹرز میں, اور میل ویئر جیسے وائرسز ہوتے ہیں. اور سافٹ ویئر جو بنتے ہیں وہ ہیومن برین کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اور جو میل ویئر بنتے ہیں وہ اینیمل برین کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اور میل ویئر ایڈکشنز کو پروان چڑھانے میں مدد کرتے ہیں, اور سافٹ ویئر اچھی عادتوں کو, کی سٹون ہیبٹس کو پروان چڑھانے کے لیے کام آتے ہیں, جیسے کہ ورزش کی عادت, جیسے پڑھنے لکھنے کی عادت, ٹیم ورک, لوگوں سے تال میل بنا کے رکھنا, تعلقات اچھے رکھنا, نیٹ ورکنگ کرنا, اور اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا. یہ کی سٹون ہیبٹس ہیں. اپنی ول پاور کو بڑھاتے رہنا. ول پاور بھی ایک عادت ہوتی ہے, ول پاور بھی ایک عادت ہے جسے آپ بڑھا سکتے ہیں. مائی کویسچن از کہ اگر کوئی چیز ٹیبو ہے, کوئی بھی مسئلہ ٹیبو ہے, تو اس کی ٹیبو ہونے کا اصلی وجہ کیا ہے؟ یا تو انڈیویجولس خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں چپ رہنے کا, یا پھر سوسائٹی ایز کلیکٹیو ہول دباتا ہے ان انڈیویجولس کو؟ دیکھیں, ٹیبوز جو ہے وہ ہسٹریز سے آ رہے ہوتے ہیں, نظریات بھی تاریخ سے آتے ہیں, کلچر میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں, اور جو نئی روشنی ہوتی ہے وہ ٹیبوز کو انکور کر رہی ہوتی ہے. جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ ٹیبوز کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ایسے نظریات دنیا کو پیش کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے دن منا رہے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے منایا گیا. تو یونائٹڈ نیشنز 1995 سے انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے منا رہی ہے, جو کہ ٹالرنس کے بارے میں ہے کہ دنیا میں ٹالرنس بڑھنی چاہیے. اور ٹالرنس کا مطلب برداشت نہیں ہے یا انڈیورنس نہیں ہے,
बर्दाश्त जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारा एक पैमाना सब्र होता है जो लबरेज हो जाता है और हम फट पड़ते हैं, लेकिन टॉलरेंस एक ऐसी सलाहियत है जो जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते हैं वो और ज़्यादा आसानियाँ होने लगती हैं, उसमें थकावट नहीं होती, उसमें मुश्किलात नहीं होती। टॉलरेंस का मतलब है कि ऐसे लोगों से भी तालमेल रखना जिनके रंग, नस्ल, मज़हब, जोग्राफियाई हैसियत, तालीमी पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस हमसे मुख्तलिफ होता है, जिनके रस्म व रवाज हमसे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी आदात हमसे मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक बुनियादी इंसानी एहतराम को बरकरार रखना। मैं बुनियादी इंसानी एहतराम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी में सिफ़ात हैं तो आप एहतराम बढ़ा सकते हैं, अगर किसी का आपके साथ रिश्ता ऐसा है जैसे टीचर्स और माँ बाप, तो आप और भी एहतराम बना सकते हैं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है तो एहतराम और बढ़ सकता है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में आपके लिए खुशियों का एहतमाम करता है तो आप उसका एहतराम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बुनियादी इंसानी एहतराम वो आप ज़रूर हर इंसान का करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आपसे मुख्तलिफ हो, फ़र्क रखता हो, इख्तलाफ रखता हो, इसे टॉलरेंस कहते हैं। टैबूज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कई टैबू टॉपिक्स कहे जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में किसी से अगर उसकी आमदनी पूछें तो इसे टैबू टॉपिक कहा जाएगा, या किसी से आप पूछें कि आप के सियासी ख़यालात क्या हैं, या आपका मज़हब क्या है, या आपका फ़िरका क्या है, तो ये टैबू होगा। टैबूज़ इस तरह भी होते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है तो जो कि वो बता सकता है कि मुझे डायबिटीज़ है, क्योंकि जिस्म में अगर एक छोटा सा हिस्सा सही काम नहीं कर रहा तो उस इंसान को एहतराम के लिहाज से या इज़्ज़त के लिहाज से, रेपुटेशन के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग बताना पसंद नहीं करते कि उनको डायबिटीज़ है या उनको दिल का मर्ज़ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको दूसरे इंसानों से थोड़ा नीचे ले आती है ये चीज़। टैबूज़ हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकते कि बच्चे दुनिया में कैसे आते हैं, और बच्चे अक्सर माँ बाप से सवाल करते हैं कि मैं कैसे आपके पास पहुंचा या मैं कैसे दुनिया में आया, तो माँ बाप बताते हैं कि एक दिन हम गैलरी में गए, तुम धोबी के कपड़ों के ऊपर पड़ गए, या एक दिन मैं गार्डन में गया तो तुम किसी दरख्त से लटक रहे थे। तो और बच्चे फिर इस तरह के सवाल करते रहते हैं। या हॉस्पिटल में बच्चे बिकते हैं तो हम हॉस्पिटल से जाके ले आए, हम हॉस्पिटल गए, कुछ पेमेंट की और तुम्हें लेके आ गए। तो इस तरह बच्चों को जब हम सही बात नहीं बताते, जो कि बड़ी आसानी से बताई जा सकती है, लेकिन ये टैबू टॉपिक है, फिर ये भी नहीं कि हम ऐसे अल्फाज में बताएं कि जिससे कोई एम्बैरसमेंट क्रिएट हो। अगर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर बना लें तो हम अनडिस्कसेबल चीज़ों को बड़ी आसानी से डिस्कसेबल बना सकते हैं। टैबू टॉपिक्स अमूमन वो होते हैं जो अनडिस्कसेबल होते हैं, और अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बनाना ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मांगता है, बहुत कुछ वोकेबलरी इसमें चाहिए, और ब्रॉडकास्टर्स के पास ऐसी वोकेबलरी होती है, आवाज़ करने वालों के पास ऐसी वोकेबलरी होती है, वकला के पास होती है। तो कोई भी इंसान चाहे तो वो सीख सकता है, और ऐसी बातें जिन्हें टैबू टॉपिक्स कहा जाता है वो उनको डिस्कसेबल बना सकते हैं, कुछ इस तरह के दूसरे को बुरा भी ना लगे। तो हर टैबू टॉपिक को हम डिस्कसेबल बना सकते हैं, और उसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जितनी बात इशारे से समझ आ रही है तो उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, जो बात नहीं समझ लग रही उसके लिए कुछ मुनासिब तर्ज़ अमल या सवालात किए जा सकते हैं और बात का जवाब दिया जा सकता है। हमारे पास वक्त की कमी है, एक सवाल कोई अगर करना चाहता है आखिरी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टैबू किसको कहते हैं हमारे कल्चर में, ड्रग को या ड्रग एडिक्ट को? बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। हमारे मुआशरे में ड्रग करना, शराब पीना, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज़म हर तबके में टैबू है। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा बुनियादी सा फ़र्क है कि हमारे ऐसे तबके मौजूद हैं
کہ جن میں ڈرگز نہ کرنے والوں کو اور لوگ سمجھا جاتا ہے، ان سے دوستی نہیں کی جاتی، ان سے سوشلائز نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کو سوشلائز کرنے کے لیے بعض اوقات ڈرگز اور الکوہل میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنی نیش تلاش کر سکتے ہیں زندگی میں، اور آپ پابند نہیں ہیں کہ کسی گروپ سے بلانگ کرنے کے لیے اس گروپ کی عادات کو اپنائیں اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو۔ لیکن ڈرگ ایڈکشن اور الکوہلزم ہر طبقے میں ٹیبو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ کاؤنسلنگ میں جائیں گے یا ریہیب میں جائیں گے اس دن اسٹیبلش ہوگا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، یا اس دن اسٹیبلش ہوگا کہ وہ الکوہلک ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اب ریہیب میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ریکوری کے لیے اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جیسے پہلے بائی پاس آپریشن ہوتے تھے، اب سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں اور اسی دن یا نیکسٹ ڈے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اب ایڈکشن سے یا الکوہلزم سے ریکوری کے لیے کسی ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے ایڈکشن سے ریکوری حاصل کرنی چاہیے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈرگز اور الکوہل نے اس کی زندگی کو ان مینیجبل بنا دیا ہے اور وہ بے بس ہو رہا ہے ڈرگز کے سامنے، تو وہ جا کے کسی کاؤنسلر کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بنیادی تقاضا پورا کر دیتا ہے۔ اب اسے ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آؤٹ ڈور بیسس سے کاؤنسلنگ کی مدد سے اپنی زندگی کو دوبارہ ایڈکشن سے، ڈرگ سے اور ایڈکٹیو بیہیویئر سے پاک کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔